बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहुल्लाह व क़ुव्वतिही व क़ूम व क़ुद। जो जुज़ है एक हमारी नमाज का, जब हम उससे जाते हैं सजदे से क़याम में, तो ये जुमला, ये रुकन पढ़ते हैं, बिहुल्लाह क़ुव्वती व क़ूम व क़ुद, यानी कि बैठता हूँ और खड़ा होता हूँ अल्लाह तेरी ही ताकत, तेरी ही क़ुव्वत से। तो इस जुमले के दो जुज़ हैं, एक है फ़ेल जिसमें हम काम करते हैं यानी उठते और बैठते हैं, और दूसरा है अल्लाह की ताकत, क़ुव्वत, जिससे हम उठते, खड़े होते, बैठते हैं। तो क्या सिर्फ़ अल्लाह की ताकत से हम यही दो काम करते हैं कि उठते, बैठते, खड़े होते हैं? ये दुनिया के सारे काम जो इंसान कर रहा है, क्या चाँद पे जाना, क्या मरीख़ पे जाना, क्या जुपिटर पे जाना, ये इतने बड़े बड़े काम जो है, क्या इंसान अपनी क़ुव्वत से कर रहा है या इसमें क़ुव्वत इलाही शामिल है? कोई भी काम, इसी को मैं दो जुज़ में बांट रहा हूँ, एक फ़ेल में और एक ताकत में। अगले हिस्से में बयान करूँगा कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन इसमें जो हम कर रहे हैं वो क्या क्या बड़े काम कर रहे हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बहरे दरिया वो दश्त व दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये काम आज का इंसान कर रहा है, और वो मुसलमान पहले कभी कर चुके हैं इतने बड़े बड़े काम। ये सब काम जो है, क्या इंसान अपनी क़ुव्वत से ही कर रहा है या उसमें किसी की मदद शामिल है, अल्लाह की मदद शामिल है? तो अब दुनिया में जो हम काम करते हैं उनकी दो इक़साम है, दो हैं, या तो वो नेक काम है या बद काम है। जो अगर हम कुरान की ज़ुबान में कहें तो अम्र बिल मारूफ़ है या अनिल मुनकर है, यानी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इंग्लिश में हम कहें व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। यही दो बातें हैं जिसके लिए कायनात की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन दुनिया अल्लाह ने इसीलिए बनाई है कि हमको ये करना है और ये नहीं करना। और इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, और कुरान जो है वो भरा पड़ा है इन्हीं उससे कि जो शद्दाद ने किया है वो तुम्हें नहीं करना है, जो नमरूद ने किया है वो तुम्हें नहीं करना है, जो इब्राहीम ने किया है वो तुम्हें करना है, जो मूसा ने किया है वो तुम्हें करना है, जो फ़िरौन ने किया है वो तुम्हें नहीं करना है, जो ईसा ने किया है वो तुम्हें करना है, और जो मुखालिफ यहूदी और फ़ौजी और वो गवर्नर था जिसने मसलूब किया था वो नहीं करना है, जो रसूल अकरम ने किया वो करना है, जो इसने किया, उमैया ने किया या उसके बाप ने किया वो नहीं करना है, जो इमाम हुसैन ने किया वो तुम्हें करना है, और जो यजीद ने किया वो नहीं करना है। और आज के दौर में भी हमें साफ साफ नज़र आने लगा है कि जो खामनाई कर रहे हैं वो करना है, और जो ट्रंप और ये कर रहे हैं ये नहीं करना है। यही आज का दौर में बिल्कुल, मैं पहले सोचा करता था कि जब इमाम आएंगे और इमाम हुसैन का बदला लेंगे तो किससे लेंगे? ना यजीद है, ना अब यजीद की औलाद है, लेकिन खुदा की कसम इतना साफ़ हो गया है ये मंज़र कि अब साफ़ नज़र आने लगा है कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी हैं जिनसे बदला लिया जाना है, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई देने लगे हैं। और अभी जो शाम में जो वो किया है वहाँ के, उसने जिसका नाम बदल के ये आया है कि जो जनाब ज़ैनब के रोज़े पर जाएगा, मर्द या औरत, जितनी देर वहाँ रहेगा उतनी ही दौर उसे उतने ही वक्त उसे मुआविया के उस पर भी गुजारना है, मज़ार पे। ये मैंडेटरी कर दिया है उसने, यानी जो यहाँ जाएगा वो वहाँ भी जाएगा। तो अब इससे ज़्यादा वजाहत तो नहीं हो सकती कि कौन यजीदी है और कौन हुसैनी है, तो किससे बदला लेना है। अब साफ साफ बिल्कुल दो धड़ों में दुनिया बटी हुई दिखाई दे रही है कि कौन लोग होंगे जिनसे वो अपना हा करके बदला लेंगे। अब और इसीलिए इंसान को अल्लाह ने जो ये पदवी दी, ये वो दिया कि तुमको मैं अशरफुल मखलूक बना के भेज रहा हूँ। तो खाली अशरफुल मखलूक होने के मानी नहीं है कि आप बेस्ट क्रिएशन तो हो गए, लेकिन उसके साथ आपकी वो भी ज़िम्मेदारी भी तय कर दी कि क्या करेंगे आप और क्या नहीं करेंगे। तो एक बैड डीड्स हो गए, एक गुड डीड्स हो गए। अब इसमें नज़रियात की बात है, दो नज़रिए हैं। एक हम इसीलिए अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख बनाई है कि जो हम बना कर जो बुरे काम करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन यहाँ ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं।
جیسے میں اکثر اپنے سوسائٹی میں ٹہلتا ہوں تو میرے ہندو میری عمر کے لوگ جو اب ریٹائرڈ ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ری برتھ کے بارے میں کہ بھائی جو برے کام کرتا ہے ان کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ 84 لاکھ یونیوں میں پھر جائے گا، پھر ہوتا ہوا آئے گا اور ایک حد آئے گی جب وہ انسان ہوگا۔ اور میں ان کا جو نیک کام کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا شرما جی کا کہ وہ پھر انسان ہوگا، پھر انسان ہوگا، پھر انسان ہوگا۔ تو یہ بات وہاں تو ٹھیک تھی کہ بیٹھ گیا، لیکن جب واپس آیا تو کب تک انسان بنے گا؟ بھائی اس کی کوئی اور منزل بھی تو ہوگی۔ ہمارا تو صاف صاف ہے کہ جو غلط کام کرے گا یا جس نے بدنام ہوا بد کام کیے وہ گیا جہنم میں، اور جس نے نیک کام کیے وہ گیا جنت میں۔ ان کا تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے پھر سیلویشن کا، موکش کا، لیکن موکش اتنا آسان نہیں ہے جو عام آدمی کو کر کے اس کی جو ہیں اسٹیجز ہیں، اس کو اس میں منزلوں میں جانا پڑے گا تب جا کر کے موکش، جسے ہم اردو میں کہیں تو قرآن میں ذکر ہے نجات، کہ وہ نجات پا گیا۔ مطلب اللہ نے 3 وہ رکھی ہیں نا قرآن میں جو منزلیں ہیں کہ ایک وہ نامہ اعمال جو ہے ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور کیا کہنا ہے ان نامہ اعمال والوں کو جن کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ سیدھے سیدھے جنتی ہوئے، اور کیا ہوگا ان کا جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سیدھے سیدھے جہنمی ہو گئے۔ اور تیسرا وہ ہے جو ایک دم اللہ کے مقرب ہو گیا، یعنی کہ قریب ہو گیا۔ ہم جیسا گنہگار بندہ تھا، ہم کو کبھی یہ وہ نہیں تھی کہ ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اس نے ایک ایسا کام کر دیا جس کو اللہ نے بے حد پسند کیا، اور وہ اس کا مقرب ہو گیا، اس کی سیدھے اپنے گناہوں کو بھولتے ہوئے، اور اللہ نے اس کو آگے لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ کون ہے کہ معلوم ہوا کوئی ایک اسکول کے بچوں کی بس تھی، وہ کسی دریا میں گر گئی، اس آدمی کو کچھ خیال نہیں تھا، اس نے آؤ تاؤ نہیں دیکھا اور کود گیا، اور اس نے 15 بچوں کی جان بچا لی۔ اب وہ بچہ آدمی تھا تو بالکل پیچھے، لیکن اب وہ بالکل اگلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ اس نے ایک انسانیت کا ایسا کام کر دیا کہ اللہ کو جو بے حد نزدیک تھا اور بہت پسند تھا، اس لیے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہو گیا۔ صلوات بھیج دیجیے۔ اب جو ہم اپنے کردار کو جو بڑھاتے ہیں، اس کے لیے میں نے شاید لاسٹ ایئر بھی ایک کیا تھا ذکر کہ 3 طرح کا نفس اللہ نے بنایا ہے۔ نفس ہی ہے جس کو سزا ملنی ہے اور جس کو جزا ملنی ہے۔ جسم تو یہاں ہو گیا، اور روح کو کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب بھی لکھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں تقریباً 218 آیتیں ہیں جس میں کہ نفس کا ذکر ہے۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون۔ تمہارے نفس کو موت آنی ہے اور تم کو ہماری بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ تو نفس مرے گا، اور ابھی کوئی نفس مرا نہیں ہے۔ آدم کا نفس بھی زندہ ہے، حابیل و قابیل کا بھی زندہ ہے، اور جب تک قیامت ہے جب تک نفس زندہ ہے۔ یہ جو آپ بخشتے ہیں نا فاتحہ اور مجالس، یہ وہ کس کو جاتی ہیں؟ انسان کو تو جاتی نہیں، وہ تو سڑگل گیا۔ نہ روح کو جاتی ہیں، روح تو ایک الگ چیز ہے جو چلی گئی، نفس باقی ہے۔ نفس جو باقی ہے اس کو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ مطلب وہاں پر وہ لگا ہوا ہے ٹرانسفارمر، اور یہاں ساری آپ نے لائٹ لگا رکھی ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا تو وہ پاور ہاؤس بھی بیکار ہے اور آپ کے قمقمے بھی بیکار ہے، جب تک کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ وہ چیز ہے نفس۔ اور آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے، یہ جو موم بتی شمع جلاتے ہیں آپ، اس میں موم بھی ہے اور وہ روح بھی ہے جو جلتی ہے، جو شمع، لیکن جو جوڑتا ہے جس کو وہ ڈورا ہے۔ وہ جو اس کو اور اس کو جو جوڑتا ہے وہ ڈورا، وہ نفس ہے۔ تو آپ کے روح کے اور جسم کے بیچ میں جو چیز ہے وہ نفس ہے، اور یہ سارے نفس زندہ کیے جائیں گے روز محشر، جب ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جب یہ جسم کے سمیت آپ کے نفسوں کا وہ ہو جائے گا، تب ان کو موت دی جائے گی، اور تب ان کو آپ کو سزا و جزا کا وہ ہوگا، تب آپ انسانی شکل میں ہوں گے۔ تو یہ ہے نفس جس کے اللہ نے قرآن میں بہت ذکر کیا ہے، اور یہ 3 طرح کا ہے۔ نفس الامارہ، جس کو کہ ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہم کو راغب کرتا ہے برائیوں کی طرف، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم کمرے میں اکیلے ہیں، جو جی چاہے کریں، جو جی چاہے دیکھیں۔ تو اللہ کا نے کہہ رکھا ہے کبھی آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب آپ اکیلے ہیں تو ایک دوسرا بھی ہے، جب آپ 2 ہیں تو ایک تیسرا بھی ہے، جب آپ 4 ہیں تو ایک 5واں بھی ہے، جب آپ 100 ہیں تو ایک 101واں بھی ہے۔ ایک وہ جو ہمیشہ ہے وہ ہمیشہ ہے، جو یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ
کیمرے کی نظر میں ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیمرہ میری نظر میں ہے تو آپ ہمیشہ کسی کی نظر میں ہے. یہ ہے نفس امارہ. دوسرا جو نفس کی منزل ہے وہ ہے نفس لوامہ. وہ ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے. آپ اس نفس پہ وہ دیکھیں گے تو نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور تیسرا نفس جو ہے وہ ہے تیسرا نفس مطمئنہ، جو سب سے سپر ڈگری ہے آپ کے نفس کی، کہ پھر آپ نجات. اچھا اس کے بھی کئی اسٹیجز ہیں. نفس وہ جو ہے مطمئنہ وہ کیا ہی ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس کو کلائمیکس دیکھیں گے، جب سب سے ہائیسٹ پوزیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک شخص جو کہ میدان میں کھڑا ہوا ہے، جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی قتل کر دیا گیا، جس کے بھانجے قتل کر دیے گئے، جس کے 6 مہینے کا بیٹا قتل کر دیا گیا، اور وہ ان لاشوں کے درمیان یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا پایا اس نے جسے تجھے کھو دیا، اور کیا کھویا اس نے جسے تجھے پا دیا. یہ ہے وہ نفس کی وہ مطمئن، وہ کہ جب اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی، یعنی تیری رضا جو ہے وہ پہلی ہے، میری رضا تو ہے ہی ہے. آ جا میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. جنت کی 7 اسٹیجز ہیں، جو وہ منزل ہے جہاں کہیے کہ اگر خدا کا قیام ہے تو اس میں اگر کہیں ہے تو اس کی وہ منزل ہے آ میری جنت میں آ جا، جو الفاظ ہیں قرآن کے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور میرے بندوں میں شامل آ جا. یعنی مخصوص بندے ہیں اس کے، انہی میں سے بندہ ہے کہ پھر میری اسی میں آ جا اور میری جنت میں آ جا. تو یہ ہے نفس مطمئنہ کی آخری اسٹیج، جس کو کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھایا. یہ ایک ہے فعل والا منزل اسی کی جو میں نے پڑھا کہ ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اللہ کی مدد سے. دوسرا ہے قوت. اب یہ بات فزیکل ہوگی کہ قوت جو ہے وہ کیا چیز ہے. ہم کو جو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے بہت چیزوں کا انتظام کیا ہے. خدا کی قسم اتنا انتظام کیا ہے، آپ کے اشرف المخلوق ہونے کی وجہ سے آپ کو زمین پہ لانے کے لیے اس نے بہت انتظام کیا ہے، تب آپ کو بھیجا ہے. اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ پہلے ڈیمانڈ پھر سپلائی. کوئی چیز کی ہم پہلے ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں تب ہم کوئی چیز سپلائی کرتے ہیں. امریکہ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ 2 ملکوں کے بیچ میں پہلے جنگیں بناتا ہے، جنگیں پیدا کرتا ہے، اور پھر اپنے ہتھیار سپلائی کرتا ہے، جو اس کا مین سورس آف انکم ہے، جس سے وہ پیسہ اتنا رئیس جو بنا ہوا ہے وہ ان ہتھیاروں کی وجہ سے. تو پہلے اسے جنگیں ایجاد کرنا پڑتی ہیں، جنگوں کی ڈیمانڈز پہلے کرنا پڑتی ہے، پھر وہ سپلائی کرتا ہے. لیکن اللہ کا اصول اس کے ٹھیک برعکس ہے، پہلے سپلائی ہے پھر ڈیمانڈ ہے. تو اب تو اللہ نے جو ویسے تو بہت سی قوتیں ہیں، لیکن صرف میں 3 قوت کا ذکر کروں گا کہ جو اللہ نے مینلی آپ کے وجود کے لیے پیدا کی ہیں. پہلی جو طاقت ہے، پہلا جو فورس ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے گریویٹیشنل فورس، جس کو ہم ہندی میں گروتواکرشن کہتے ہیں، یہ زمینی کشش، وہ آپ کے لیے پیدا کی ہے. ہم جب پڑھا کرتے تھے تو وہ 9.81 kg/cm² اس کی ویلیو ہوتی تھی، لیکن وقت بہت نکل گیا. اب تو شاید نیوٹن وہ آ گیا، 100 گرام پر نیوٹن کے حساب سے یونٹ بدل گئی ہے، لیکن ہے وہی فورس. یہ طاقت اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے. اور اس پر دیکھیے، اس طاقت کے ساتھ زمین پہ چینٹی بھی چل رہی ہے اور ہاتھی بھی چل رہا ہے. دونوں کے وزن میں اتنا فرق ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ چینٹی بھی اس ویلیو کی وجہ سے چل رہی ہے اور ہاتھی بھی اسی ویلیو کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر اتنی فائن ٹیوننگ ہے، اگر اللہ اس کو بگاڑ دے اور بڑھا دے، اس طاقت کو بڑھا دے، تو آپ زمین سے قدم نہیں اٹھا پائیں گے، اور اگر کم کر دے تو آپ ہوا میں اڑنے لگیں گے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وزن اور آپ کی طاقت 70 کلو ہے، جب آپ چاند پہ گئے تو 7 کلو رہ گئی، آپ ٹھیک سے چل نہیں سکتے تھے. وہ جو نیل آرم اسٹرانگ اترا تھا ہوا میں، تو اس کو رسی باندھی گئی تھی اس کی کمر سے، کیونکہ وہ اس کا کوئی وزن نہیں تھا، پکڑ کے کھینچ کے اس کو واپس ایگل میں لایا گیا تھا. آپ ویٹ لیس تھے. تو آپ کی طاقت کا انداز اس سے کر لیجئے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ
کہ ماں باپ چلا رہے تھے اور جب بوڑھے ہو گئے تو بچے چلا رہے ہیں. صرف جوانی بھر کا آپ کا جوش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بہت طاقت ہے, اور وہ طاقت بھی اللہ نے دکھا دی کہ آپ اوپر جائیے چاند پہ تو کیا آپ کا وزن ہے اور کیا طاقت ہے, اور خلا میں اتریے تو کیا آپ کی کیا طاقت ہے. تو اتنی فائن ٹیوننگ کی ہے اس نے کہ آپ کے لیے ہر چیز جو ہے بہت آسان ہو جائے, آپ آسانی سے اب زندگی. تو یہ ہے ایک فورس. اب دوسری فورس جو ہے جو الیکٹرو اسٹیٹک فورس جسے کہتے ہیں, جو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, لیکن خدا کی قسم اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کی یونٹ جو ہے 9.81 کو بریکٹ میں بند کریے اور 40 لگائیے اس کے ساتھ, یعنی اس کے پاس اس کے اوپر 40 زیرو لگائیے. اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی, کروڑوں خراب ارب کچھ بھی نہیں ہے. 40 صفر لگائیں گے 9.81 پر یا 981 پر, تو تب جا کر کے وہ ویلیو ہے جس کی وجہ سے, اور اس کی بھی اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ اس کو دو حصوں میں بانٹا اللہ نے, میکرو اسپیس اور مائکرو اسپیس. میکرو اسپیس میں کیا ہے کہ اس سے جو ہے سورج سے آپ کی زمین بندھی ہوئی ہے اور زمین سے چاند بندھا ہوا ہے, اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ دن کے بس میں ہے کہ رات کے بس میں ہے وہ چاند کو جا پکڑے. یعنی اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ اس نے فکس کیا ہوا ہے کہ اگر اس طاقت کو اللہ بڑھا دے تو زمین تو سورج سے ٹکرا جائے گی اور چاند جا کے زمین سے ٹکرا جائے گا اور پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ اس نے آپ کے لیے یہ وہ بنا رکھا ہے. یہ ہے میکرو اسپیس. مائکرو اسپیس جو آپ کو نہیں دکھائی دیتا, جو ایک ذرہ ہے, جو ایٹم ہے, جس کو پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ابھی کچھ 200 سال تک پہلے کہ یہ بچ نہیں سکتا. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ذرے سے بڑا بھی اور ذرے سے چھوٹا بھی, یعنی ذرہ سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, جس کو اب 218ویں صدی میں ڈھونڈا گیا کہ اس میں الیکٹرون, پروٹون اور نیوٹرون بھی ہوتے ہیں. تو وہ فورس جو ہے وہ اس سے بھی بڑی طاقتور ہے, جو آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیتی, لیکن ہے. کیونکہ کبھی بھی دو پازیٹیو طاقتیں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. پازیٹیو سے پازیٹیو دوسری جگہ جائے گا اور نیگیٹو سے نیگیٹو وہ ٹکرائے گا. صرف کشش ہوتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان. لیکن اس نیوکلیس میں جس میں پروٹون بھی ہے اور نیوٹرون بھی ہے, دونوں پازیٹیولی چارج ہیں اور دونوں کا اللہ نے ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے. اب آپ سمجھیے کتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے اندر ہے, اور وہ الیکٹرون کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اگر وہ الیکٹرون کو ڈسٹرب کر دے تو آپ کوئی چیز اپنے وجود میں رہ ہی نہیں سکتی. دو ہائیڈروجن کے ایٹم اور ایک آکسیجن کا ایٹم سے پہلا مالیکیول بنتا ہے پانی کا, جہاں سے. تو یہ اس طاقت کے بیچ میں بھی یہ کام نظام چل رہا ہے آپ کی بقا کے لیے, آپ کے وجود کے لیے. اور جو تیسری طاقت ہے جس کو نیوکلیئر فورس کہتے ہیں, جس پر آج کل ساری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے, وہ یہی ہے کہ اس نیوکلیس کو توڑنے پر جو وہ پیدا ہوتی ہے توانائی اور جو گرمی اور جو ہیٹ, وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو آپ توڑیے, لیکن انسان, اور اسی کی وجہ ہے کہ اس میں اتنا عذاب رکھا ہے کہ اگر آپ نیوکلیئر بم بنا کے مار دیں گے نا تو پورے ملک تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. آج جو آپ بچے ہوئے ہیں دنیا کے حالات دیکھ کے, وہ اس لیے نہیں بچے کہ اگلا مر جائے گا ہم اس کو ماریں گے. ہم بھی جائیں گے. جب ہم ماریں گے دوسرے پہ تو ہم بھی جائیں گے. اس خوف سے ابھی تک نیوکلیئر بمبنگ رکی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ, اور اسی لیے ہمارے علماء نے, خامنائی صاحب نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ حرام ہے. یہ جو انسانیت کو نقصان پہنچائے وہ چیز حرام ہے, ہم نہیں بنائیں گے. بار بار وہ کہہ چکے ہیں. لیکن جب آپ کسی کی بقا پر ہی اتر آئیے, اب آپ اس کو مارنے پہ آمادہ ہی ہو جائیے, تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ممکن ہے کہ ان کو بنانا پڑے, اپنا فتویٰ ہی واپس لانا پڑے. لیکن ابھی تک وہ نہیں چاہتے, اور 1000 بار کہہ چکے ہیں, سمجھا چکے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے. لیکن یہ لوگ تو ماننے کو ہیں نہیں. جب نہیں مانیں گے, آپ دوسرے کو مارنے آئیں گے, تو وہ بنائیں نہ بنائیں, لیکن انہوں نے دکھا رکھا ہے کہ ہم بنا لیں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. ابھی ان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ یہ تو کبھی ماننے والے نہیں ہیں. خامنہ ای صاحب نے کہا تھا چلیے ہم نہیں بھی بنائیں.
تو اس کے بعد بھی یہ مان جائیں گے؟ کل کو یہ ہم سے کہیں گے کہ آپ اپنے آپ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس مت پڑھائیے، کیوں مت پڑھائیے کہ آپ اس سے بم بنا لیں گے؟ تو ان کی کوئی حدیں نہیں ہے. جب کوئی ان کی حدیں نہیں ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ یہ بالکل جھوٹے اور فریبی مکار لوگ ہیں. ایک کے بعد دوسری شرط، دوسرے کے بعد تیسری شرط یہ ہم پہ لگاتے ہی رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا عرب ورلڈ کو کنٹرول کر رکھا ہے، سب جگہ سے وہ نکال رہے ہیں. ایک واحد ایران ملک ہے جو اپنا نہ تیل لے جانے دے رہا ہے نہ اپنی گیس لے جانے دے رہا ہے، جس کی بنا پر سارا وہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی روک رہا ہے اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے. اس لیے ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کے. صلوات بھیج دیجیے. تو اب کتنی آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے، جس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اسی لیے سورہ رحمان میں وہ ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ ساتھ بار بار یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنا یہ ساری چیزیں جو ہمیں دیکھتی نہیں ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہی اس نے پیدا کی تھیں، آپ کے وجود کے لیے، آپ کی بقا کے لیے. اتنا بڑا نظام بنایا اور پھر بھی ہم اس کا شکر نہ ادا کریں تو خدائی قسم ہم سے زیادہ بڑا ناشکرا کوئی نہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کریں، نماز ضرور وقت سے پڑھیں. نماز کا کوئی مان لو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، جو ہڈن فائدے ہیں جو آپ کو نہیں معلوم، اور لیکن نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم کون سے خضوع خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کے وجود کا، اللہ کا تصور بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ فائدے میں ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہے. اس نقصان سے آپ بچے ہوئے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کرتے نماز پڑھتے رہیے وقت سے، تو آپ بہت سی چیزوں سے، اور اللہ پھر خود آپ کی مدد کرتا ہے. پھر خود ابھی میں پرسنل سی بات ہے لیکن بتا دوں، 15 دن کے لیے میں بامبے میں تھا، ہمارے صاحبزادے کے سمدھی اور وہ رہتے ہیں. خدائی قدم ہے، اتنے نمازی آدمی ہے ہمارے سب بھی جو ہے، اس کے سسر، ہاں بیٹا پانی دینا، اتنا نمازی آدمی ہے کہ زندگی بھر وہ وقت ہو گیا جہاں سے گزر رہے ہیں، سنی مسجد ہو، شیعہ مسجد ہو، کچھ جگہ ہو، آؤ چلو نماز پڑھ لیں. بارش ہو رہی ہے، کھلوائی مسجد، نماز پڑھ لیں، سنی کی ہے تو شیعہ کی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جہازوں میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. اس لیے بہت فائدے میں ان کے فائدے مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے نوازا ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اب یہ جو شکر ہے، یہ شکرانہ اگر ہم کو کہیں دکھائی دیتا ہے تو آئیے آپ دیکھیے. مطلب اس زمانے میں یہ جو لوٹ مار ہوتی تھی، جس کو کیا کہتے تھے، مال غنیمت میں ہر چیز لوٹی جاتی تھی، ہر چیز، حتیٰ کہ وہ ہنگام ہے آپ کا روز عاشوراء کا، کہ وہ سب خیمے جلا دیے گئے، سب کی چادریں چھین لی گئیں، حتیٰ کہ جو امام بستر پر تھے بیمار، ان کے نیچے کا جب بستر کھینچا گیا تب ان کی آنکھ کھلی، اور وہ لوٹ کر سب لے کے جا رہے ہیں. ہنگامہ ہے آپ کا شب عاشوراء، وہ جو شام غریبہ ہیں، آپ تصور کیجئے کہ کیا حالت تھی، کیا لوٹ مار ہو رہی تھی. وہ جو شمر تھا نا، اس کو وہ گوشوارے حضرت سکینہ کے اتنے پسند کیوں تھے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک عید سے قبل ایک شخص روم سے بہت آتے جاتے تھے، روم سے سارا مارکیٹنگ ہوتی تھی اس دور میں. روم گیا تھا ایک امام کا چاہنے والا، اور بہت خوبصورت سے گوشوارے لے کے آیا، اور جب امام نے پہنائے تو سکینہ ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. امام نے خود پہنائے تھے وہ، اس لیے حضرت سکینہ کو وہ گوشوارے اتنا پسند تھے کہ جب نہیں چھیننے دیا تو چھین کے اس نے نکالے ہیں. اب اس عالم میں بھی دیکھیے کہ جب جناب زینب جو ہے وہ نیزہ لیے ہوئے وہ کر رہی ہیں، ایک بیمار ہے جو جلے ہوئے مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کو امتحان میں ڈالا. یہ ہے شکر کی منزل کہ ان حالت میں بھی جو ہے امام شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہی وہ ہے کہ جب آپ کو جو ہے اس نے خلیفہ وقت نے جو اس کا بادشاہ تھا
کھجور میں جب وہ دے دیا زہر امام کو تو آپ سمجھ گئے کہ اب مجھے بچنا مشکل ہے. 3 دن تو آپ نے امام محمد باقر سے کہا کہ بیٹا ہم کو پلنگ سے اتار کے زمین پہ لٹا دو. زمین پہ لٹا دیا. پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے. پوچھا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے کون غسل دے گا؟ امام باقر نے کہا بابا میں دوں گا. کون کفنائے گا؟ میں کفناؤں گا. کون مجھے کاندھا دے گا؟ بابا میں دوں گا. کون نماز جنازہ پڑھے گا؟ بابا میں پڑھوں گا. کون قبر میں اتارے گا؟ بابا میں اتاروں گا. کون مجھے میری تلقین پڑھے گا؟ بابا میں پڑھوں گا. یہ کہنا تھا کہ امام نے ایک چیخ ماری. کہا کہ آئے بد نصیب یہ بیٹا کہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، نہ کفن دے سکتا ہے، نہ دفن دے سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور امام کو گھسیٹا جا رہا اور اپنے باپ کے بابا مجھے معاف کر اللہ لعنت اللہ کو الظالمین.